नाज़रीन, आप और हम में आपका इस्तक़बाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का उन्वान है नाज़रीन, तातीलात से कैसे फ़ायदा उठाएं। इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हरदिल अज़ीज़ मुअज़्ज़िज़ हाफ़िज़ आलिम मुफ्ती मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर। मोहतरम, आपका इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपका दिली खैर मक़दम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ आप सवालात करने के लिए बराए करम हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-3454-026 और STD नंबर है 08415305010। SMS करने के लिए टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिए 5600-606 पर। नाज़रीन, प्रोग्राम है आज का आप और हम में उन्वान जो है तातीलात से कैसे फ़ायदा उठाएं। ख़ासकर तलबा के लिए ये आज का एपिसोड है कि भाई स्कूल्स वगैरह के इम्तिहान हो चुके हैं, कॉलेजेस के इम्तिहान हो चुके हैं, कहीं जगहों पर अभी इम्तिहान बाकी भी हैं, लेकिन जो छुट्टियां मिली हैं इनको कैसे हम कातिरका इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे राहत व सुकून का सामान बना सकते हैं और दुनियावी और आखिरत की जो ज़िंदगी है इसमें अपने आप को कैसे कामयाब बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ये सब बातें जानने को मिलेगा आज के उन्वान से मुताल्लिक़। हम दरख्वास्त करते हैं मुफ्ती साहब से कि आज के उन्वान से मुताल्लिक़ तमीदी कलिमात पेश फरमाएं। मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। आमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, खालिक़ कायनात ने इंसान को जो हयात अता की है, जो ज़िंदगी के लम्हात मरहमत फरमाए हैं, ये उसकी बीश बहा नेमत है और अज़ीम तरीन दौलत है। इंसान बहैसियत मुसलमान के पाबंद है कि वो अपने औक़ात अज़ीज़ की क़द्र व मंजिलत को पहचाने और उनको वैसे ही गुजारे और ख़र्च करे जैसा कि उसके पाक परवरदिगार ने उसके बारे में अहकामात अता फरमाए हैं। क्योंकि बंदा इस दुनिया में अपने तौर पर आया नहीं है, उसे बामक़सद ज़िंदगी के लिए भेजा गया है। रब्बे ज़ुल मिनन का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। दो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नेमतें हैं बंदों के हक़ में, लेकिन बहुत से लोग इन नेमतों का मुकम्मल तौर पर हक़ अदा कर नहीं रहे हैं, बल्कि वो गफलत व लापरवाही का शिकार हैं। उन दो नेमतों का तज़किरा करते हुए नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक तो तंदुरुस्ती और सेहत की नेमत और दौलत है, दूसरे फ़ारिग़ुल बाल इंसान फ़ुर्सत के जो औक़ात और लम्हात पाता है वो उसके लिए अल्लाह की अज़ीम नेमत और एहसान है। तो अब जो हमारे तलबा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक मरहले की तकमील के बाद, इम्तिहान के बाद जो तातीलात के मौक़े आते हैं, इसमें वो ख़ुद मुख्तार नहीं है कि वो जैसे चाहे अपने औक़ात को गंवाएँ और गुजारें, बल्कि इस्लाम उन्हें बेहतर तरीक़े से गुजारने का हुक्म देता है और उसमें लाज़मी तौर पर कुरान व सुन्नत की ज़रूरी बुनियादी तालीमात जिसको कि वह हासिल नहीं कर सके हैं, इस मौके से गनीमत, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, इस मौके को गनीमत जानते हुए वो उसमें हासिल करने की जुस्तजू और सही करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला तलाफ़ी माफ़ात होगी। दुनिया और आखिरत में सादतों का वह सामान फराहम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस उन्वान से मुताल्लिक़ जैसे जैसे सवालात मौसूल होते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आइए चलते हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं आगे। SMS आया है जनाब करीम साहब का, करीम नगर से। तो कहते हैं कि फ़ायदा उठाना तो दुनियावी और आखिरी दोनों है, लेकिन स्कूल के पढ़ाई के बाद से ये चीज़ें छूट गई हैं, तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को।
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ضابطہ اپنے ماننے والوں کو مرحمت فرمایا ہے وہ نہایت ہی معتدل نظام پر مبنی ہے. اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے اوقات کی تنظیم کاری کی گئی ہے. خود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خمیس کے دن جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے. لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں استفادے کا موقع عطا فرمائیں, روزانہ بیان کیا کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام بھی مواعظ کے لیے ایام مقرر کیا کرتے تھے. ہم نے جب ہمیشہ اس سلسلے میں ارشادات فرمانے کی درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اکتا جانے کا مجھے خیال ہے, تو کہیں لوگ اکتا نہ جائے اس کے لحاظ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے تعلیمات دی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ جو بھی اوقات آپ نے تعلیم میں صرف کیے ہیں, دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن اس حساب سے جو اوقات دینی تعلیم کے حصول میں خرچ کرنے تھے اگر وہ نہیں کر سکے ہیں یا خرچ کیے تھے, لیکن اب تعطیلات کے ایام سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں, تو عام طور پر دنیا جس طرح استفادہ کرتی ہے وہ کال سنٹر میں اپنے اوقات کو بتاتے ہیں اور انٹرنیٹ کیفے میں اپنے اوقات کو بتاتے ہیں, سیر و سیاحت میں گزار دیتے ہیں, سڑکوں پر روڈوں پر گزار دیتے ہیں, کلبوں میں پارکوں میں گزار دیتے ہیں. ایک بندے مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اوقات کو گزارے. اب دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ہر دو میں جو نقص رہ گیا ہے, تعطیلات کے ایام میں 24 گھنٹے نہ صحیح کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنے اس نقص کو دور کرنے کی فکر کرے. ایگزام میں پاس تو ہو چکا ہے یا رزلٹ کا انتظار ہے, جو کچھ بھی صورتحال ہو, لیکن طالب علم امتحان میں ممتحن جتنا اس کو سمجھ سکتا ہے اس سے زیادہ وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس مرحلے میں علم کے پہنچا ہے. تو جو اس کی کمزوریاں تھیں یا سلیبس کے سلسلے میں جو اس سے لاپرواہیاں ہو چکی تھی وہ اس کی تلافی کر لے, کیونکہ دنیا میں دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, جب تک کہ اپنے فن میں کوئی ماہر نہ ہوگا وہ قوم و ملت کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے, کارآمد نہیں ہو سکتا ہے. آپ اپنی ذات کے حق میں بھی قوم و ملت کے حق میں بھی اگر کارآمد بننا چاہتے ہیں, نفع بخش بننا چاہتے ہیں, فیض رساں ہونا چاہتے ہیں, تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں. اور وقت کی جس نے قدر کی ہے یقیناً اس نے ضرور اس سے استفادہ کیا ہے. تو اب ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جو آیات بینات کے سلسلے میں لاپرواہ ہوں بھی ان آیات بینات کو پڑھ لیں, جو علوم رہ گئے اس کی تکمیل کر لیں. اس طرح سے اپنے اوقات عزیز کو ان مقدس کاموں میں صرف کریں تاکہ محشر کے میدان میں بھی آپ کو اللہ کی نعمات سے مالا مال ہونے کا موقع ملے, دنیا میں بھی آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق صحیح انداز سے زندگی بسر کر سکیں. جی بہت شکریہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کون کہاں سے؟ سر میں محمد معراج ہاوڑا سے بول رہا ہوں. ہاوڑا سے محمد معراج, جی بتائیے, سوال بتائیے گا. سر یہ میرا سوال ہے کہ مطلب گرمیاں چھٹی اور تعطیلات ہو گئی ہیں جی, تو مطلب اس میں کیا اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے, مطلب خاص طور سے وہی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے صاحب, انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہاوڑا سے. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر ہو تو شامل کرتے ہیں, نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. بات کرتے ہیں, بھائی معراج نے ہاوڑا سے سوال کیا ہے کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اسی سے متعلق ہے. گرمی کی تعطیلات مل گئی ہیں تو اب کیسے ہم گزاریں. اب مفتی صاحب آپ تو یہ بیان فرما ہی رہے ہیں, اور ایک بھی SMS ہمیں موصول ہوا ہے اوریسا سے. لکھتے ہیں صاحب, قرآن تو ہم پڑھ چکے ہیں, احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں بھی ہیں, جیسا کہ بھائی نے یہ دریافت کیا کہ اب بچوں کو ہم کس انداز کی تعلیم دیں, اور پھر یہ کہ قرآن کریم جو پڑھ چکے ہیں احادیث شریفہ کے سلسلے میں وہ کیا کریں. دونوں کے سلسلے میں بھی عرض یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے پاس کے طلباء ہیں جو دنیوی تعلیم میں مصروف ہے, مشغول ہے, لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بہتر طریقے پر نہیں کر سکتے. خاصی تعداد طلباء کی ایسی بھی ہے اگر ان سے وضو کے ارکان اور فرائض پوچھے جائیں تو وہ اس سے بھی نابلد نظر آتے ہیں. بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں دعائے قنوت تک یاد نہیں. بڑے افسوس اور المیہ کی بات ہے, لیکن بہرحال جو کچھ بھی صورتحال ہے. اب کہ یہی صورتحال کو باقی رکھے نہیں, ہمیں چاہیے کہ تعطیلات کے ایام میں پہلے قرآن کریم صحت و ادائیگی کے ساتھ, صحت کے ساتھ اور بہتر ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے کم از کم قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں جو بارہا نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اس کو تو اچھی طرح سے یاد کر لیں, ڈھنگ سے پڑھنا سیکھیں. سورہ فاتحہ اور آخر کی 10 صورتیں. اس کے علاوہ نماز میں جو پڑھائی جانے والی اور پڑھی جانے والی چیزیں ہیں, اذکار نماز, اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں, اس کی مشق کریں. اس کے علاوہ اب مثال کے طور پر نماز میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے,
وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز کی تلافی ہو جاتی ہے، وہ غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے، نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ تو سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں، واجبات نماز کیا ہے، فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہیں، اس کی جو درجہ بندی کی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی معلوم کریں۔ علاوہ اس کے روزے کے سلسلے میں بنیادی باتیں کیا ہے، روزہ کب فاسد ہوتا ہے، کب مکروہ ہوتا ہے، کس صورت میں قضا کرنا پڑتا ہے اور کس صورت میں قضا اور کفارہ لازم آتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے سلسلے میں بنیادی باتیں معلوم کر لیں۔ اسی طرح سے جو بچے بڑے ہو چکے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل کے حد تک جو ضرورت کی درجے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو معلوم کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ اب رہا جو قرآن کریم پڑھ چکے ہیں، یعنی بھائی کے پوچھنے کا مقصود یہ واضح ہوتا ہے، قرآن ناظرے سے جو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ چکے، اب کیا کریں احادیث شریفہ کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو دیکھیے احادیث شریفہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احادیث شریفہ کی جو کتابیں ہیں اس کے اردو میں، انگریزی میں اور مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، تو ان ترجمے میں جو ترجمہ کی گئی ہے کتابیں احادیث کی وہ پڑھیں۔ لیکن اس میں میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ محض ترجمے والی کتابوں کو پڑھنے کا آپ اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ ظاہری لفظوں کے ترجمے کی وجہ سے بسا اوقات انسان وہ مفہوم سمجھنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ ترجمے کے ساتھ جہاں تشریحی نوٹ ہے، جہاں وضاحتیں کی گئی ہے، اس طرح تشریحات کے ساتھ جو کتب احادیث شریفہ مختلف زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کی رہبری حاصل کرتے رہیں، کیونکہ بسا اوقات کتاب میں جو مضمون ہوتا ہے انسان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے اور وہ اپنے تئیں اس میں کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مغالطے کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کریں کہ آپ کتب احادیث شرح والی پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ فرائض اسلام کے سلسلے میں فقہی مسائل کو جاننے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہے ناظرین۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ جی جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی ہمارے لڑکے بچے جو ہیں ان کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بتائے، سب کمپیوٹر ہے بچوں کے پاس، یہ سب ہے تو وہ دینی تعلیم کی طرف رجوع ہو تھوڑا اور دین کی طرف وہ کریں۔ جبکہ لڑکا میرا ہائی اسکول سے پہلے 9 میں تھا تو پڑھتا تھا، لیکن اب اس کا تھوڑا ہٹتا جا رہا ہے ادھر سے مزاج، جی جی اور وہ اس میں زیادہ آتا جا رہا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں، جیسے ٹی وی دیکھنا، کارٹون شو دیکھنا، ان پروگراموں میں زیادہ مطلب انٹرسٹ لینے لگا ہے اور ان باتوں کی طرف کم رہتا ہے۔ تو ہم اسے تاکید بھی کرتے ہیں، لیکن اب ہائی اسکول کا بات ہوتی ہے تو تھوڑے سمجھدار میرے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے محسوس کر رہے ہیں۔ جی جی اس کے بعد میری 2 بیٹیاں، 3 شوہر باہر رہتے ہیں، ہم ان بچوں کے ساتھ میں اکیلے رہتے ہیں۔ جی 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 بہن، انشاءاللہ بتائیں گے۔ اگر آپ کے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ سنیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بتانے کے لیے ہیں، لیکن وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں ابتکار احمد بول رہا ہوں۔ جی عامر صاحب، پشچم بنگال مرشد آباد سے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں جی بچوں کو لے کر، تو وہاں ہم جا کے کیا کر سکتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں؟ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام آپ اور ہم میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے تعطیلات سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، ابھی کالر لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ چنئی سے غوث الورا بات کر رہا ہوں۔ غوث الورا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے۔ جی سوال بتائیے گا، کیا سوال کیجیے گا؟ آج کل جو چھوٹے بچوں کو LKG 3 سال ہوتے ہی داخل کرا دیتے ہیں، جی اس کے پہلے مکتب کا کرانا کیا کتنا ضروری ہے؟ نہیں، سوال دہرائیے گا۔ چھوٹے بچوں کو جیسے 3 سال کے ہوتے بچے LKG میں داخلہ کرا دیتے ہیں، جی 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 اس سے پہلے مکتب کا کرانا کتنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا چنئی سے۔ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کون، کہاں سے؟ میں مقبول خان بات کر رہا ہوں، نظام آباد سے۔ جی مقبول خان صاحب بتائیے، سوال بتائیے گا۔ صاحب میرا سوال ہے جی کہ چھٹیوں میں اگر
ہمارے گھر میں ایک رواج بنے ہوا ہے صاحب کہ چھٹیاں ملی تو کہیں درگاہ کی زیارت کے لیے چلے گئے جی. اور ایک کیا ہے صاحب اگر گھر میں چھٹیوں کے اندر جو تو اگر آیت کریمہ کی یا درود شریف کی مجلس رکھ دینا مفتی صاحب سے اس نظریے سے میں پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مفتی صاحب سے انشاءاللہ آپ کا جو خیال ہے انشاءاللہ ظاہر کرتا ہوں, اس کا جواب جانے گا آپ. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ گرمی کی تعطیلات سے متعلق سوال تھا, معراج بھائی نے سوال کیا. اس کے علاوہ لکھنؤ سے بہن صاحب نے سوال کیا تھا, چھٹیاں ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, بچوں میں شعور آ جائے, اس کے لیے کچھ بتائیں, بچے سیکھ جائیں. ٹی وی دیکھنے میں مختلف کارٹون کے نام انہوں نے لیے ہیں, اس میں لگ جاتے ہیں, بڑے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, تو اس کے لیے کچھ واضح و نصیحت کی باتیں فرما دیجیے گا صاحب. دیکھیے, بنیادی طور پر بچوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے سرپرستوں کو متوجہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کی طرف جانے سے اور گمراہی کی طرف جانے سے, بدعملیوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے کہ ان کو تم آگ سے بچاؤ. جس طرح انسان دنیاوی آگ میں اپنے بچے کو جاتا ہوا دیکھ کر صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ بیٹا یہ آگ ہے اس میں نہ جانا. دنیا میں آپ نے کسی ماں باپ کو تو ابھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس نے صرف اتنا کہہ کر خاموش اختیار کی ہو. اگر آگ کی طرف جا رہا ہے, لپک رہا ہے, تو ہر ایک آگے بڑھ کر اس کو وہاں سے روک لے گا. حتیٰ کہ کوئی نادانی میں اگر وہ چھلانگ بھی لگا دے تو بھی شفیق باپ یا مہربان ماں نصیحت اور خیرخواہی کی بات کہنے پر خاموش نہیں رہے گی, بلکہ آگے اپنے آپ کو پیش کر کے اس کو نکالے گی. تو اللہ نے ایک تمثیل کے پیرائے میں بات کی ہے کہ غلط راستے پر جانے سے انہیں ایسے ہی روکو جیسا کہ آگ میں جانے سے تم روکتے ہو. تو جس طرح سعی اور کوشش اس وقت کی جاتی ہے, ویسی کوشش غلط راستے پر جاتے وقت بھی ہم کو کرنی چاہیے. کہ حد تک ہم کر رہے ہیں, ہمیں خود آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. اب رہے گا معاملہ بے حیائی اور فحاشی اور منکرات کی طرف بچے جا رہے, تو کیا کریں؟ ان میں خوف خدا پیدا کریں, تصور آخرت پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو وہ کنٹرول میں رکھتا ہے, تو فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. واقعات ان کو سنائیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روکا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے. 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا کہ عرش کے سائے میں اللہ جنہیں جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 میں سے ایک اس جوان کا بھی ذکر کیا, دعاتہ امرأۃ ذات حسب و جمال, جس کو ایک خاتون نے اپنی طرف بلایا جو خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھی, حسن و جمال میں بھی بے مثال تھی. اس نے اپنی طرف آمادہ کیا کہ آئے, وہ اس کے ساتھ برائی کرے, لیکن اس نوجوان نے کہا اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. خوف خدا ایسا دامن گیر ہوا, اس نے اس کے بلانے پر بھی گناہ نہ کیا. تو رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خوش نصیب کل عرش کے سائے میں رہے گا, جبکہ رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس میں 7 میں ایک آپ نے اس جوان کا بھی ذکر کیا, وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پا رہا ہے, اس میں جس کی نشو و نما ہو رہی ہے. تو اپنے نوخیز بچوں کو ابتدائی سے اس کا عادی اور خوگر بنائیں کہ وہ ہر منظر سے پہلے یہ دیکھ لے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے کہ تصور تک نہ رکھیں, بلکہ یقینی منزل سے اس کو 2-4 کا ہمکنار کر دیں. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بے حیائی کے راستوں سے بچے رکیں گے. ان کو خیر کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے. وقتاً فوقتاً نصح و خیرخواہی کرتے رہے, اس لیے کہ یہاں آنکھوں کو ہم ملوث کر لیتے ہیں تو اس کا برا انجام کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کا میدان ہوگا. رسول رحمت علیہ السلام بڑے جلال کے انداز میں فرماتے ہیں من نظر الى محاسن امرأة عن شہوة صب في عینیہ الآنک یوم القیامہ, کہ جو اس طرح حسین دلکش مناظر جو بے حیائی کے ہوتے ہیں اس کو دیکھا کرتا ہے, کل قیامت میں اس کی آنکھوں میں آگ سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا, سیسا آنکھ میں پگھلا کر ڈالا جائے گا. کیا برداشت کر سکے گا؟ جو فحش مناظر دیکھتے ہوئے غلط عورتوں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے, محض ہاتھ, تو فرماتے من مس کف امرأة لیس منہا بسبیل وضع علی کفہ جمرۃ یوم القیامہ, جو کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے یا اس کے کسی حصے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے, تو فرماتے ہیں
محشر کے میدان میں آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ پر رکھا جائے گا. انہیں بتائیں جو غلط مناظر دیکھتے ہوئے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں, آنکھوں کی بھی حفاظت کیجیے گا, اپنے اعضائے جسم کی بھی حفاظت کیجیے گا, ورنہ اس عذاب کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا. لیکن دنیا کی معمولی چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ آگ کے شعلوں سے ہم کیسے وہاں سے خلاصی پا سکیں گے, اور کیسے اس کو ہم سہ اور سکیں گے, برداشت کر سکیں گے. یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. جی مفتی صاحب شکریہ. دیگر کالر بھائی عامر نے ویسٹ بنگال سے کیا تھا کہ وہ اجمیر جا رہے ہیں, کیسے شرعی طور پر وہ سفر انجام دے اور کیا طریقہ کار اپنائیں, کیا اعمال حسنہ کر سکتے ہیں وہاں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کرو, بے شک وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے سچے اور برگزیدہ رسول و نبی تھے, اور ان کا طریقہ کار یہ تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ کہ وہ اپنے اہل کو, اپنے متعلقین کو, اپنے بچوں کو تاکید کیا کرتے تھے بالصلاۃ نماز کی, والزکاۃ زکوٰۃ کی, وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وہ اپنے رب کے پاس نہایت پسندیدہ اور محبوب تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے بتایا ہے کہ بزرگوں کا, اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سفر ہو کہ حضر ہو, خلوت ہو کہ جلوت ہو, ہمیشہ وہ امر بالمعروف کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو صحیح راہ کی طرف بلایا کرتے تھے. رسول کریم علیہ السلام کے امتیوں کو بھی حکم یہی دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو, تم بھی اس پر جمے رہو. تو باپ دیکھیں سفر کر رہے ہیں تو سفر میں بھی کہیں بے قاعدگی ہونے نہ پائے, نگاہوں کی بھی حفاظت ہو, اپنے اوقات عزیز بھی اچھے انداز میں گزارے, وقت نماز جب بھی آئے, جہاں بھی نماز کا وقت آئے, شرعی اعتبار سے ہم پابند ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں, عبادت کریں, ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ سکھائیے. اور سفر کا ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان بالکلیہ طور پر خالی و ذہن رہتا ہے, اس وقت جو نقش چاہے آپ جما سکتے ہیں. اور یاد رکھیں احادیث شریفہ شہادت دیتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جس طرح سے اپنے شہر میں, وطن میں صحابہ کی تعلیم و تلقین کیا کرتے تھے, اہل بیت کو سمجھایا کرتے تھے, سفر میں بھی آپ ان کو سمجھایا کرتے تھے. کتنی حدیثیں نہیں جس میں آتا ہے صحابہ کہتے ہم کننا فی سفرین, ہم سفر میں تھے, ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ہدایت دی ہے, ہم چل رہے تھے ہمیں یہ فرمایا ہے, ہم سواری پر تھے ہمیں آقا نے یہ بتلایا ہے, ہم سواری سے اتر رہے تھے ہمیں یہ سمجھایا ہے, ہم ٹیلے پہ چل رہے تھے ہمیں یوں بتلایا ہے, ہم میدان میں آ رہے تھے ہمیں یوں فرمایا ہے, درخت یا سائے میں تھے ہم نے آقا سے یہ سنا ہے. تو یہ احادیث کریمہ کی وضاحتیں ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہمیشہ ہم خیر کے داعی بنے, وطن میں ہو, مکتب میں ہو, مدرسے میں ہو, خانقاہ میں ہو, مسجد میں ہو, درسگاہ میں ہو, یا پھر یہ کہ حالت سفر میں ہو, ہر جگہ بندے کہ وہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہے. سب سے پہلے اپنے آپ پر فریضہ اسلامی کو لاگو کرے, اپنے متعلقین کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کرتا رہے. جی بہت شکریہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں افتخار احمد دھولیان سے بول رہا ہوں. جی بتائیے, سوال بتائے گا. میں چھٹی میں بچے کو لے کر اجمیر جانا چاہتا ہوں. جی جی جی. تو اس کے لیے ہمیں وہاں حدیث و قرآن کی روشنی بچوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جان ابھی سوال جو آیا تھا اسی سوال کا جواب چل رہا تھا. عامر صاحب نے سوال کیا تھا ویسٹ بنگال سے. اگر آپ نے یہ سوال بغور سنا ہوگا تو جواب اس کا مل گیا ہوگا, ورنہ اور کوئی باقی بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست کریں گے, وہ بھی وضاحت ہے. جو ہم مزار میں جا کے جو چادر و پھول چڑھاتے ہیں بچوں سے, وہ کتنا دور حدیث و قرآن کی روشنی میں جائے گی؟ مناسب ہے. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے جواب, آپ کے سوال کا جواب جانے کا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. کون کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں عظیم. حیدرآباد سے؟ جی عظیم صاحب, جی بتائیے, سوال بتائے گا. سر میرا سوال ہے, ابھی ہالیڈیز میں ان کو تو چھٹیاں مل گئی سر. ہالیڈیز میں چھٹیاں مل گئی ہیں؟ ہاں ابھی چھٹیاں تو مل گئی. ابھی ہمارے کو واللہ ہمارے جو فرما رہے تھے جی کہ ابھی تم جماعت میں چلے جاؤ 40 ڈیز کے لیے. ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ. تو میں استاد صاحب سے وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جماعت میں جا سکتے نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے, یہ تو آپ کے اوپر ہے بھائی, ہم کیا بتائیں اس میں. نہیں ابھی ہم تو شروع سے سنی جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ وضاحت فرما دیں گے. آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی محترمہ تھوڑا سا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے گا, آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی, میں سن نہیں پا رہا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بول رہی ہوں کولکاتہ سے. جی بتائیے, سوال بتائیے گا. میں سبا
बोल रही हूँ हावड़ा से। जी बताइए शमा हावड़ा से आप बोल रहे हैं, बताइए। ये है कि हमने 12th एग्जाम दिया, उसके बाद हमें 3 महीने की छुट्टी मिली है कि कुछ जी हमने 12th एग्जाम दिया है और जो हमें 3 महीने की छुट्टी मिली है, इस छुट्टी को किस इस्लामी कामों में कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह बताते हैं। आज का उन्वान ही यही है कि आप छुट्टियां कैसे बिताएं और कैसे फ़ायदा उठाएं इससे। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानिएगा। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया हावड़ा से। मुफ्ती साहब से इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह जानते हैं। भाई साहब ने सवाल किया था गौसुल बरा साहब ने कि 3 साल के बच्चों को भी आजकल LKG नर्सरी वगैरह में दाखिला दिलवा दिया जाता है, उससे पहले मकतब वगैरह की कुछ सहूलत या कुछ कहीं दीनी तालीम वगैरह सिखाने का कुछ सवाल कर रहे थे, तो इसमें थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। जहाँ तक मसला है बच्चों की तालीम का, तो शरई एतबार से बच्चे जब सूझबूझ वाले बन जाएं, कहने वाले बन जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर उन्हें हिदायत दी है, इफ्तहू अला सिब्यानिकुम कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारे बच्चे बोलने के दर्जे में आ जाएं तो सबसे पहला जो कलिमा जिससे तुम उनकी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहो तो वो सबसे पहले ज़रूरी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से आगाज़ करो। तो कलीमे तय्यबा पहले बच्चों को सिखाया जाए। अब जाहिर है कि ये काम किसका है? इफ्तहू अला सिब्यानिकुम का खिताब, और इसका मुखातब कौन है? वो बच्चे के वालिदैन हैं, बच्चों के सरपरस्त हैं। आप कहेंगे भाई ये तो असातिज़ा का काम है, तो माँ बाप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले तो हैं, वो कलीमा गो हैं, तो जाहिर है कि उनका काम है कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो मदरसे में जाकर नहीं शुरू करता है, वो घर में शुरू करता है। तो पहली बात तो उसके ज़ुबान से जो कहलवाएं वो ला इलाहा इल्लल्लाह की हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह की हो, अल्लाह का नाम सिखाएं। इब्तिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पूरा ना पढ़ रहा तो अल्लाह 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 कहलवाएं, सिखाएं। लेकिन आप इस हवाले से गौर करें तो हम में के 20 घराने ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह नहीं सिखाया, सबसे पहले दुनिया की बातें और दुनिया की चीज़ें सिखाई है। टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने बिठा दिया है, जो वाहियात, जो खुराफात सामने आ रही है बच्चा पहले उसी को अदा करता है। तो लिहाजा ये पहले इस्लाह कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद मरहला है मकतब और मदरसे का, खा 3 साल की उम्र हो या कम बेश हो, बहरहाल बच्चा अगर कुछ सूझबूझ के दर्जे में पहुँचता है, बातचीत करता है, तो आप उसको तालीम के लिए मदरसे को भिजा सकते हैं। दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए अगर आप उसको मौका दे रहे हैं तो शरीयत में मना नहीं है, लेकिन बच्चा 24 घंटे किसी भी मकतब में नहीं पढ़ता है। किसी भी अंग्रेजी स्कूल में भी आप डालें तो वहाँ पूरा वक्त तो नहीं देता, उसके अलावा पूरा आपके पास होता है, और उसके लिए कुछ वक्त ऐसा मुकर्रर कर दीजिए कि जिसमें कोई उस्ताद बाज़ाब्ता तौर पर उसको कुरान करीम की तालीम भी देते हों। इब्तिदा में अलिफ बा ता सा पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते उसको कुरान करीम की तालीम देंगे, कलिमात सिखाएंगे और अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी प्यारी बातें बताएंगे, इस्लाम की बुनियादी अकीदों से उसे रूशनास करा देंगे। इस तरह से उसकी तरबियत भी होती रहेगी, आप खुद भी निगरानी करते रहे और उस्ताद को मुकर्रर करके, अतालीक को मुकर्रर करके उनके ज़रिए से भी बच्चे की तामीर करवाएं, उसकी शख्सियत की, उसके अकीदे की, उसकी फ़िक्र की, उसके ज़मीर की तामीर करवाएं। ये काम हमारा है, हमको इसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। लेकिन इस उम्र में अगर स्कूल को भेजते हैं दुनियावी तालीम के मदरसों में तो इसको शरीयत मना भी नहीं करती है, मगर बात यह कि उसके ज़रिए से आप ये ना समझें कि हमने तो मदरसा भेज दिया बस जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, अल्लाह उसके रसूल की तालीम उसके जहन में बिठाएं, पहले आप घर में शुरू कराएं और उस्ताद को मुकर्रर करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले तालीम की बात की तो फरमाया अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने कायनात को पैदा किया। तो पहली बात रब के नाम से होना चाहिए। और इसका फैज़ क्या मिलता है? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि एक मरतबा पैगम्बर ईसा अलैहिस्सलाम कब्रस्तान से गुजरे, वह कब्र को देखा कि उस पर अजाब हो रहा है, वापस लौटे तो देखा कि कब्र में रहमत बरस रही है, अनवार इलाहिया की बारिश हो रही है। बारगाह यज़दी में मारूज़ा किया, मौला क्या माजरा है? जा रहा था तो अजाब बरस रहा था, आ रहा हूँ तो रहमतें बरस रही है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये तो गुनहगार था, इसीलिए अजाब में गिरफ्तार था। लेकिन ये जब दुनिया से रुखसत हुआ तो इसकी बीवी हामिला थी, लड़का उसको तबल्लुद हुआ, जब बोलने के काबिल बना तो उसने मकतब में भिजाया और उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाई है। तो मुझे हया आ गई कि जमीन के ऊपर इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, जमीन के अंदर उसके बाप को कैसे अजाब दूं, इसलिए उसकी बरकत से मैंने इसके अजाब को उठा लिया है। तो अब सोचिए ये तालीम का फायदा दुनिया ही में नहीं है, कब्र में भी है, हशर में भी है। तो इस तालीम के लिए हमें कितना एहतमाम नहीं करना चाहिए, हम कुछ सोच सकते हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं एक एक बात पर के। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मोहम्मद साबिर बोल रहा हूँ जी, हापुड़ से। जी साबिर साहब बताइए, सवाल बताइएगा।
ہاں میرے کو یہ پوچھنا تھا، جو ہمارا بزنس ہے وہ دراصل گھروں میں فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں، گھروں سے ہی کام ہوتا ہے، اور جو ڈیزائنر بھی ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر لیڈیز ہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں پوچھنا تھا کہ اس طرح میں ہم کہاں تک صحیح ہے، جو گھروں میں جیسے کام کر رہے ہیں، گھر میں عورتیں ہی ہوتی ہیں جو کام اپنے گھروں کے سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں. اچھا، تو خواتین سے مخاطب ہونا پڑتا ہے آپ کو، بات ہاں جی کرنا پڑتا ہے، کرنا درست ہے یا نہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی یہی پوچھ رہا تھا، کیونکہ جیسے بتا رہے تھے کہ پردے کا، کیونکہ تو کام ہی ہمارا سب انہی سے ہے، جو غیر مسلم عورتیں ہیں انہی کے گھروں میں جا کے. ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ، آپ اتنا سنجیدہ ہے اپنے اعمال کو لے کر اور اپنے کاروبار کو لے کر، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہاپور سے جوائن کیا. ہیلو جی، انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اس سوال کا جواب انشاءاللہ جانتے ہیں. اور بھی سوالات ہیں، لیکن چونکہ یہ سوال آیا ہے شبیر صاحب کا، یہ صابر صاحب کا، فرنیچر بنانے کے لیے یا کسی غرض و غایت سے جاتے ہیں تو وہاں پر عام طور پر گھر میں خواتین وغیرہ سے بات کرنا پڑتا ہے، ڈائریکشن لینے کے لیے، کام کی جو بھی مناسبت ہے سمجھنے کے لیے بات کرنا کہاں تک درست ہے، بتائیں اسلام کی روح سے. اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کر آ جائے تو یقیناً یہ تو شرعی احکام کی خلاف ورزی ہے. دوسرا یہ کہ عورت اگر گھر کے اندر ہے اور وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے کسی سے کوئی کام کے سلسلے میں وہ مشورہ دے رہی ہے، گھر کے کام کسی سے کروا رہی ہے، تو شرعی اعتبار سے پردے میں رہتے ہوئے وہ کروا سکتی ہے. اور آپ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے خدا کے خوف کو اپنے دل میں بسائے ہوئے آپ وہ عمل انجام دے سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس میں بھی بالکل اجنبی، یعنی ایک دم خلط ملط ہونے سے بچتے ہوئے معاملہ کریں. اس لیے کہ بسا اوقات ایسی صورت سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی سرپرست نہیں ہوتے ہیں، اور مرد حضرات بھی بس بعض گھروں میں نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کے شوہر کا سایہ اس کے سر سے جا چکا ہوتا ہے، شوہر انتقال کر چکا ہوتا ہے، بچے یتیم ہو چکے ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں وہ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرے خاندان کے افراد بھی اس کے لیے کوئی مددگار نہیں بن رہے ہوتے ہیں. اگر وہ گھر کا کام کرانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی شکل صورت میں شریعت اسلامیہ نے وسعت اور گنجائش رکھی ہے، مگر کیا ہے، آنکھوں پر اپنے حیا کی چادر ڈال کے رکھے. یعنی ظاہری آنکھوں کے اوپر کوئی پٹی باندھ لے، یہ مطلب نہیں ہے. حیا کی چادر یعنی ضرورت کے تحت میں کام اگر درپیش ہے تو بقدر ضرورت بوجہ ضرورت، دو ضابطے ہیں. ضرورت کے پیش نظر بقدر ضرورت انسان گفتگو بھی کر سکتا ہے اور خدمت بھی انجام دے سکتا ہے، اور پیش نظر یہ ہو کہ صرف خدمت انجام دوں، راحت پیدا کر دوں، اس کے علاوہ مزید کوئی دوسری گفتگو کو طویل کرنے والے انداز کو اختیار نہ کریں، خامخواہ کی تفصیلات اور ڈیٹیلز معلوم کرنے کے درپے نہ ہوں. ورنہ دل کے اندر کیا ہے، دل میں کون سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اس کو کوئی سن تو نہیں سکتا ہے. اس آواز کو سننے والا ہمارا پاک پروردگار ہے، اور وہ آواز پر بھی ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خدمت انجام دے سکتے ہیں. جی صاحب، دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ یہ ہم بول رہے ہیں کلکتے سے. جی بتائیے، سوال بتائیے گا. میرے مولانا صاحب، میرے ذرا پوچھئے کہ مولانا صاحب سے میرا 3 سال کا بچہ ہے، جی نہ وہ بیٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے. جی بہت بڑی ہم پریشانی میں، ہماری پریشانی کو ذرا کوئی وظیفہ بتائیں جو ہم پڑھ کر کے اپنے بچے کو یہ کر سکیں. اچھا، انشاءاللہ بہن آپ اطمینان رکھیے، اللہ کے فضل و کرم کی امید رکھیے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے بچے کے ساتھ کیا اعمال کریں، کیا دعا پڑھیں. انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا کلکتہ سے. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں سوال کا جواب عطا فرمائیں. بہن صاحبہ نے کہا کہ 3 سال کا بچہ ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خصوصی دعا بتائیں. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مبارک اسماء کا آپ ورد کرتی رہیں. 101 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 4 اللہ کے اسماء مبارکہ، یا مصور، یا جمیل، یا سمیع، یا بصیر. یا مصور، یا جمیل، یا سمیع، یا بصیر. یا مصور، یا جمیل، یا سمیع، یا بصیر. یعنی اے صورت گری کرنے والے، اے بہترین نقشہ بنانے والے، اے جمال اور خوبصورتی عطا کرنے والے، اے سماعت دینے والے، اے آنکھوں کو عطا کرنے والے، بصارت عطا کرنے والے. سمیع سننے والا بھی ہے، وہ سماعت دینے والا بھی ہے. بصیر دیکھنے والا بھی ہے، بصارت عطا کرنے والا بھی ہے. جمیل وہ خود جمال والا ہے اور جمال دینے والا ہے. مصور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے،
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ مولا کسی دستور کا پابند نہیں، جیسے چاہتا ہے وہ صورت گری کر سکتا ہے۔ اپاہج بنایا ہے تو وہ چاہے تو اس کو صحت مند بھی کر دے سکتا ہے، چلنے کے قابل بنا سکتا ہے، قوت گویائی سے مالا مال کر سکتا ہے۔ خدا کے ان بابرکت اسماء کا آپ صبح شام ورد کرتے رہے اور یقین کامل کا چراغ دل میں جلا کر کریں۔ جہاں بے یقینی کا تھوڑا بھی جالا آ جائے گا تو پھر ہمارا کام خراب ہوگا۔ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر، ان اسماء کا فیضان ضرور آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے بے اپاہج بنایا ہے، کیا ہے میرے نصیب میں، ایسا نہ سوچے۔ اپاہج بنایا ہے تو وہ قادر مطلق ہے کہ اس کو چلنے کے قابل بھی بنا سکتا ہے۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ یا مصورو یا جمیلو یا سمیعو یا بصیرو 101 مرتبہ صبح، 101 مرتبہ شام، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور بچے پر دم کریں۔ اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے، انشاءاللہ بچے کو پروردگار صحت تامہ، عافیت کاملہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ کالر لائن پر موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ میں شعیب الدین خان انصور میسور کے پاس قریب سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ مفتی صاحب سے اتنا پوچھنا ہے کہ ایسے چھٹیوں میں بچوں کے لیے اور جو پی یو سی اور ایس ایل سی جو ڈگری ہو کے رہتے ہیں جی، ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں ان چھٹیوں میں، یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ نے میسور سے کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے کا۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان آپ جانتے ہیں جو ہمارا چل رہا ہے، تعطیلات سے کیسے فائدہ اٹھائے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اور مزید گفتگو کریں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال تھا ہمارے ساتھ، اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ چلیے غالباً بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس سوال کا کہ بھائی صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کہ جو لڑکے لڑکیاں گریجویشن کر چکے ہیں یا اور بھی کچھ پڑھ چکے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے لیے اسلامی تعلیمات کیا دی جائے، چھٹیوں میں کیا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا کہ امتحان دے چکے ہیں، 3 مہینے کی چھٹیاں مل گئی ہیں، تو اب اس میں کیا کیا جائے۔ تو مفتی صاحب سے درخواست ہے ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ میں نہایت ہی مخلصانہ درخواست ان بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں جو باضابطہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر چکے، ڈگریوں کے حامل بھی ہو چکے، بہنیں بھی اور بھائی بھی، لیکن ساری کتابیں آپ نے اپنے نصاب کی کمپلیٹ کی، مکمل کیا، اس پر آپ نے تحقیق کی، اس کو آپ نے ازبر کیا، اس کے اعتبار سے آپ نے ٹریننگ کی، مشق کی، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن ایک ہی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ نے کئی کتابیں نہیں نازل فرمائی، ایک کتاب نازل کی، اور اس کتاب مقدس کے بارے میں یہ تعارف دیا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات پست و بالا میں کوئی تر و خشک ایسی نہیں ہے جس کا بیان ہم نے کتاب مبین میں نہ کیا ہو۔ اس روشن کتاب میں ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر درج کر دی گئی ہے۔ اتنا واضح بیان ہے اس کلام مجید کا، اور اس نے تعارف کیا دنیا کو، اپنا تعارف دیا تو یہی تعارف دیا تبیانا لکل شیء، ہر شے کا اس کے اندر حقیقت پر مبنی بیان موجود ہے۔ تو یہ کلام مجید کو ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ اے تعلیمی میدان میں ترقی کرنے والے بھائیوں، ترقی کرنے والی بہنوں، اس کا سوال آپ اپنے ضمیر سے کریں، یہ سوال اپنے ضمیر پر وارد کریں، اپنے ضمیر سے جھنجھوڑ کر پوچھیں کہ تو اے میرے دل بتا، تو نے دنیا کی ہر تعلیم تو حاصل کی ہے، لیکن رب کی نازل کردہ اس کتاب مبارک کو تو نے کیا پڑھا بھی ہے؟ کم از کم پورا کلام نہ صحیح، لیکن جس سورۃ الفاتحہ کو تو فرض میں، واجب میں، سنت میں، مستحب میں، نفل میں، ہر رکعت میں اس کی پڑھتا رہا اور پڑھتے رہتا ہے، اے دل بتا اس سورت کو بھی کیا تو نے سمجھا ہے؟ اس میں کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مطالبات ہیں، یہ کیا ہمیں درس دے رہا ہے، کیا سبق دے رہا ہے، کیا سمجھا ہے؟ اگر اس کتاب کو ہم پڑھنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کریں اور واقعتاً پڑھنا شروع کر دیں، یقین جانیے دنیا کی ہر شے کا آپ اس کے ذریعے سے جواب دے سکتے ہیں۔ آج بڑا المیہ ہے کہ
کہ ہم اس کتاب مجید کی طرف رخ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا دھیان اور خیال اس طرف نہیں ہے. ہم دیکھیں اور سوچیں دنیاوی کون سا ایسا علم ہے جس کے لیے قرآن کریم نے اشارہ نہ دیا ہو. بڑے بڑے علوم تو اپنی جگہ ہے، وہ خالی مختصر سا آپ کو انجینئرنگ کا چھوٹا سا پیشہ بھی لیں ووڈ انجینئرنگ کا، اس کے بارے میں بھی قرآن نے ہدایت دی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے حکم دیا کہ اے نوح ہماری نگرانی میں تم کشتی کو بناؤ. اور فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. بات کیا ہے؟ پیغمبر کو اللہ کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے روزگار کے لیے اگر ووڈ انجینئرنگ کا پیشہ بھی اختیار کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ حقیر نہ سمجھا جائے گا. نبی وقت نے بھی وہ کام کیا ہے، اس طرح وہ سنت نوح ادا کرنے کا اس کو اعزاز مل رہا ہے. آپ سوچیں اور غور کریں کیسا آج کے اس دور میں اسٹیل ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. قرآن کو پڑھیں آپ اس زاویے نگاہ سے کہ آیا قرآن نے اس بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. قرآن دو ٹوک انداز میں کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے جس میں بڑی قوت بھی رکھی ہے، لوگوں کے لیے منفعتیں بھی رکھی ہے. آپ غور کریں قرآن کریم کیسی رہبری کرتا ہے. سول انجینئرنگ کے سلسلے میں قرآن رہبری کرتا ہے کہ جس میں مقدار بتائی جاتی ہے کہ کتنا لوہا استعمال کیا جائے، کتنی سٹیل استعمال کی جائے. دیکھیے آپ سورہ کہف پڑھیے، حضرت سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے کہتا ہے آتونی زبر الحدید، کہ لوہے کے ٹکڑے تم لا کر پیش کرو تاکہ میں آہنی دیوار بنا ڈالوں. کہ یہ تذکرہ قرآن کا صرف تذکرہ ہی نہیں ہے، اس میں درس ہے، ہدایت ہے، سبق ہے. تو غرض کے تمام علوم کا سر چشمہ قرآن کریم ہے. تو لہٰذا یہ اوقات کو آپ غنیمت جانیے اور اس مقدس کلام کو پڑھیے، ہدایت ربانی سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے. یقین جانیے کہ ایسا لگے گا کہ راس رب العالمین آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ کو مخاطب کر کے کلام فرما رہا ہے. اس یقین کی منزل میں اتر کر پڑھیں گے تو وہ لطف و مزہ آئے گا کہ کیا کہیں. اور پھر یہاں تو یہ ہوگا، محشر میں کیا ہوگا سنیے. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ قد وجبت لہم النار. رسول کریم علیہ السلام فرماتے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اس طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جنت میں بھی داخل کرے گا. صرف داخل جنت ہی نہیں کرے گا بلکہ محشر میں اس کو اعزاز بخشے گا اور فرمائے گا کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جو مستحق دوزخ ہیں ان کو شفاعت کر کے تو جنت میں ساتھ لے کر چلا جا. یہ نعمت قرآن کی تو فعل اللہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. محترم کون؟ السلام علیکم. جی ہاں اسلم بول رہے ہیں، محمد اسلم قریشی بول رہے ہیں بمبئی سے. جی اسلم صاحب بتائیے، سوال بتائے گا. ہماری بچی ہے، عمرہ نام ہے ان کا، جی 4 سال کی ہے. ہاں تو ان کو ابھی جو ہے مسئلہ کہ انگلش میڈیم سے گھر والے کہہ رہے تھے پڑھانے کا، لیکن ہمارا ذہن ہے کہ اس کو اسلامی اسکول سے اس کا تعلیم کا مسئلہ ہے. جی جی تو میں اس بارے میں گھر میں ڈسکس کیا تھا تو میں بولا ابھی اس کا پوچھنا ہے کہ اردو میڈیم سے انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے جی جی اور انگلش میڈیم میں وہ ماحول نہیں ملتا بچی کو جو یعنی ہم چاہتے ہیں گھر کے اندر اور ہمارا اسلام جو چاہتا ہے. جی جی اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اسلامی اسکول میں ہی بھیجنا اسے درست رہے گا کیا انگلش میڈیم کی اسکول میں ڈالنا صحیح رہے گا؟ بہتر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ممبئی سے. آپ کے سوال کا جواب جانے گا مفتی صاحب سے انشاءاللہ. دیگر سوال باقی رہ گئے تھے کچھ. چھٹیوں میں دیگر جو امور ہے، مذہبی امور ہے، کئی چیزیں ہیں جو سیکھنا ہے، یا زندگی کے آداب اور یا زندگی میں جو اسلامی اعمال ہیں وہ سب سے متعلق بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ بتا دیں کہ روزمرہ صبح شب و روز ہمارے جو اعمال آتے ہیں وہ بھی اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی بچی کو کس میڈیم میں ڈالیں، کیا مادری زبان میں ہم پڑھائیں یا انگریزی زبان میں پڑھائیں، اور اسلامی تعلیمات سے ہم کیسے ان کو روشناس کرائیں، مختصر اور جامع جواب عطا فرما دیں. دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں، اور جیسے میں نے ابتداءً عرض کیا تھا عقائد اسلامیہ بھی سکھائیں، فرائض دین سکھائیں، نماز روزہ زکوٰۃ و حج کے مسائل سکھائیں،
لڑکیاں ہیں تو حیا کے، پاکیزگی کے، طہارت کے، ان کے لیے ماہواریوں سے کس طرح سے وہ گزرتی ہے، اس کے ضروری باتیں جو اسلام نے ان کو بتائیں وہ ساری باتیں سکھائیں. اس میں کوئی حیا نہ کرے. بچے بڑے ہو رہے ہوں تو بڑے ہونے کے بعد غسل کے، پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں اس کو اچھی طرح سے ازبر کرانے کی کوشش کریں. اب رہا کس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس سلسلے میں آپ غور کر لیں کہ بہتر تعلیم ان کے حق میں جس ادارے میں آپ پڑھانا چاہتے ہیں پہلے یہ جانکاری کر لیں کہ وہاں کیا واقعی اخلاق سوز کوئی تعلیم اور کوئی فاسٹ لٹریچر تو نہیں ہے. اگر اخلاق اور حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے وہاں تعلیم دی جاتی ہے تو آپ انگریزی پڑھائیں یا اردو پڑھائیں، دونوں میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے. مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جو بھی پڑھائے پہلے مسلمان بنائیں، پھر ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ جو چاہے ان کو ہنر کا ماہر بنائیں، لیکن پہلے اللہ اس کے رسول کو جاننے والا، ماننے والا اور اس کے احکام کی معرفت رکھنے والا بنانا یہ نہایت ہی لازم و ضروری ہے. اس کے بغیر اگر وہ سب پڑھائیں گے تو وہ دہریہ بن سکتا ہے، ملحد بن سکتا ہے، بے دین بن سکتا ہے. یہ سارے کے سارے خدشے اور اندیشے لاحق ہے. اور عملاً ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو لوگ بنیادی طور پر اسلامی عقائد سے واقف نہیں تھے، بعد میں دنیاوی تعلیم میں جا کر وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اب وہ جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے دینی عام ہو رہی ہے، گمراہی عام ہو رہی ہے. تو تعطیلات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ ضرور اصلاحی جو نشستیں ہو سکتی ہے، جو کورسز مقرر کیے گئے اس سے ضرور اپنے بچوں کو مستفید ہونے کے لیے آپ تیار کریں، تاکہ اس طرح سے جس میں نماز کی، روزے کی تعلیم ہو، اذکار نماز کی تعلیم ہو، سے وہ بخوبی الحمدللہ واقف ہوں اور اس کی اچھی طرح سے ازبر کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میرا نام گنیش اگروال ہے، میں کولکتہ سے بول رہا ہوں. جی بتائیے. جی میں نے قرآن پاک 2-3 بار پڑھی ہے جی، لیکن میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے. اچھا تو جی میں کیا ریفرنسز ہم لے سکتے ہیں کہ قرآن پاک ٹھیک سے مجھ کو سمجھ میں آئے؟ میں ہندو ہوں جی. اچھا تو میرے کو سمجھنے کی مطلب میں کوشش کر رہا ہوں. قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. کس زبان میں پڑھتے ہیں آپ قرآن؟ بنگالی جی. بنگالی میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مادری زبان بنگالی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی سوال کا جواب مفتی صاحب سے جانتے ہیں. گنیش اگروال صاحب کیلکٹا سے ہمارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہیں یا دور ہیں، کیا ہے دیکھتے ہیں. بنگالی زبان میں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں زندگی میں عمل پیرا ہونے کے لیے، یا جو باتیں سمجھنا جس اینگل سے انہیں سمجھنا ضروری ہے، مفتی صاحب تھوڑی وضاحت فرما لیں. دیکھیے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. یقیناً آپ کا یہ اقدام نہایت ہی لائق تعریف ہے، قابل تحسین ہے. ایسا ہونا چاہیے. قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ صرف مخصوص طبقے کے حد تک نہیں، تمام انسانوں سے اس نے خطاب کیا. پہلا قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے ہدایت کا بیان کیا تو فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. فرمایا قرآن کریم میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر خطاب کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا بنیادی طور پر پیغام دیا کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں، جن جن دنیا کی چیزوں کو تم دیکھا کرتے ہو یہ ساری چیزیں آج خود وجود میں نہیں آئی ہے. چھوٹی چیز کو تم کمپنی کوئی خود بخود نہیں چلتی ہے، اس کے پیچھے کئی لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں اور ایک سب سے بڑا ذہن ہوتا ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ سارا نظام کائنات کا یوں ہی چل رہا ہے. اس کے پیچھے ایک قدرت کار فرما ہے، وہ خدا واحد کی ہے. کئی لوگ مل کے اگر چلا رہے ہوتے تو پھر اختلاف ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا. کوئی نہ کوئی اختلاف رائے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کمپنیوں میں، اداروں میں کتنے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن یہ نظام کائنات ایسا، سورج مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب مشرق ہی سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے تو مغرب ہی میں ڈوبتا ہے. صدیاں گزر گئی ہے لیکن کبھی اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوا. کئی لوگوں کے مشوروں سے اگر وہ چل رہا ہوتا تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا تھا. ایک یہ چاہتا تھا، ایک یہ چاہتا تھا. اس طرح سے جھگڑا، اختلاف، تنازع، کشیدگی کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی. لیکن صرف ایک خالق ہے، ایک پالنہار ہے جو چلا رہا ہے. بلا شرکت غیر یہ نظام چل رہا ہے. اسی وجہ سے اس میں رمق برابر فرق نہیں ہوتا. مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. اس کا اجالا دینے کا جو اسٹائل ہے اس میں فرق نہیں آتا، ڈوبنے کے انداز میں فرق نہیں آتا.
ہواؤں کا انداز بتا رہا ہے، دریاؤں کی روانیاں بتا رہی ہے، چاند کی جگمگاہٹ بتا رہی ہے، ستاروں کی کہکشاں کی روشنیاں بتا رہی ہے کہ چلانے والا پالنے والا ایک رب العالمین ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو مانا جائے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن کریم نے ڈکلیئر کیا ہے، اس کو جا بجا واضح فرمایا ہے۔ آپ بنگالی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ترجمہ ہوگا۔ ہم آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر ہو سکے تو آپ وہاں قریب میں جو اس کے جاننے والے ہیں جو ترجمے کی تشریحات وضاحت کر سکتے، کسی عالم سے بھی آپ رجوع ہوں تو انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کو کہیں اشکال معلوم ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید بات ہو، لیکن بات تو ہوتی رہے گی، آج نہیں اگلے جمعہ کو بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کے SMS کا، آپ کی ہمت افزائی کا، اپنے مہمان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ ناظرین آئندہ جمعہ کو ہمارا جو عنوان ہوگا وہ آپ نوٹ فرما لیں، ہمارا مقصد حیات۔ جی ہاں ناظرین، اس موضوع پر ہم بات کریں گے اگلے جمعہ کو، ہمارا مقصد حیات، زندگی کس لیے ہے ہماری، ہمارا جینا کس لیے ہے، ہمارا مرنا کس لیے ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ بات ہو رہی گنیش اگروال صاحب کی، تو میں ایک بات کہتے چلو، ٹرانسلیشن ہی نہ پڑھیں گنیش اگروال صاحب، اس کی جو کمنٹری ہوتی ہے وہ بھی آپ پڑھیں، جو تفصیل ہوتی ہے انگریزی میں ہو یا بنگالی میں ہو، ترجمے کے ساتھ ساتھ کمنٹری بھی پڑھیں، اور دیگر علماء سے بھی وہاں جو زبان کے ماہر ہو بنگالی زبان کے، ان سے بھی آپ رابطہ رکھیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ہو سکیں۔ بہرحال اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری چھٹیوں کو ہماری زندگی کے لیے روشن بنا دے، جو چیزیں ہم دنیاوی چیزیں سیکھنے میں بھلا چکے ہیں ان سب کو حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت کو روشن کرنے، کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔